अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तफ़सीर कुरान की आज हमारी 11वीं मजलिस है। कल की मजलिस हमारी 10वीं थी और शायद मैंने उसमें 11वीं बोल दिया था, क्योंकि असल में नूरानी क़ायदा और तफ़सीर कुरान दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन दरमियान में एक दिन तफ़सीर कुरान का नागा हो गया तो एक दिन हम पीछे हो गए। इस वजह से मैं दोनों को साथ में ही बोल रहा था। तो कल जो हमने कहा, तो कल की हमारी 10वीं तफ़सीर कुरान थी, आज की हमारी 11वीं तफ़सीर कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बक़रा कल हमारा मुकम्मल हो चुका है और लोगों के जो फ़ीडबैक मुझे मिले हैं, यहाँ तक कि हमारी बहनें ईमान वाली, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने अपने बेटियों को तक ये कहा हूँ कि भाई मुफ्ती साहब की तफसीर और बयानात पाबंदी और एहतमाम से सुनो। बहुत सारे लोगों ने अपने बेटों को, और मुझे, मैं अभी कहीं पे सफ़र में था, मुझे कतर में कोई मिले थे या सऊदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा, बोले मेरे ससरे साहब रहते इंडिया में, उन्होंने मुझे कई बार बोले कि भाई मुफ्ती साहब के बयानात पाबंदी से सुनते जाओ और तफसीर कुरान भी पाबंदी से सुनो। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते। तो मुझे जो है ना, इससे इत्मीनान होता है मेरे दिल को कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम अपन कर रहे हैं उससे उम्मत को फ़ायदा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान होता है। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को कबूल फ़रमाए कि हमारी बातें जो है टूटी फूटी, मैं तो वैसे कोई जो है बहुत बड़ा अल्लामा नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरा मकसद ही ये है कि भाई ज़िंदगी जब तक है अपन ने सीखते रहना चाहिए, लोगों से सीखते रहना चाहिए। मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सीखते रहना चाहिए। मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरी बातें अगर लोगों को समझ में आ रही है तो मैं अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात जो है यहीं पे ख़त्म करके अब आगे का जो हमारा सूरा है, सूरह आली इमरान, इस सूरत का नाम है सूरह आली इमरान। आल जो है ना, आल कहते हैं औलाद को, अहलो अयाल को, और इमरान जो है, अब हम आपको ये सारी तफासिल आज के तफसीर में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, इसकी चंद आयतें पढ़ लेता हूँ शुरू में, फिर मैं आपको जो है इसका शान नुज़ूल वग़ैरह, हम किताबें खुली हुई है सामने, उसमें पढ़कर बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अन्ज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अन्ज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। सूरह आली इमरान की शुरू की चंद आयतों की हमने तिलावत की। अब हम इसका शान नुज़ूल पढ़ते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि नजरान का वफ़द, जिसमें 60 अफराद शामिल थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, जिनमें 14 आदमी उनके सरदार थे। फिर उन 14 अफराद में से 3 अफराद ऐसे थे जो उन सब के सरपरस्त और ज़िम्मेदार थे। उनके नाम ये है आकिब, जिसका नाम अब्दुल मसीह था, और ये कौम का अमीर था और साहिबुर राय था। उसकी राय पर लोग मुतमईन हो जाते थे। दूसरा जो था सय्यद, ये उनका इमाम और पेशवा था, इसका नाम रैहम था। और तीसरा जो था वो अबू हारिसा इब्न अलक़मा,
یہ ان کا پادری تھا، یعنی مذہبی پیشوا، ان کے مدارس کا منتظم اعلیٰ تھا، اور نصرانیوں کے یہاں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی۔ یہ اپنے دین کی مضبوطی کی وجہ سے بڑی شان و شوکت میں رہتا تھا۔ روم کے بادشاہوں نے اس کی علمی شان کی وجہ سے اس کے لیے بڑے بڑے گرجے بنائے تھے اور اس کی خوب خاطر مدارات اور اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ اب میں پہلے یہ تینوں کی پوزیشن پہ اور اب تک ہم نے جو پڑھے ہیں اس میں بھی بہت ساری ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، تھوڑا اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نجران جو ہے ہم اس پہ بحث کریں گے اور اس کو ٹیکنیکل انالیسس کریں گے کہ یہ نجران کون سا نجران ہے۔ اب دیکھو، جو لوگ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ نجران جو ہے سعودی عربیہ کے اندر ایک شہر ہے، اور وہ شہر جو ہے ایک دم ساؤتھ میں ہے، میرے خیال سے یمن کے بارڈر کے قریب ہے۔ کیونکہ مجھے جو ہے نا اس لیے ذہن میں ہے میرے، کیونکہ ابھی میں جو قطر سے بس کے ذریعے سے آ رہا تھا اس وقت میں حیسہ جو گاؤں، اب میں اس کا نام بھی بھول گیا ہوں، جہاں سے میں نے بس لیا تھا وہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا نجران، یعنی وہ ایک دم ساؤتھ میں ہے، اور وہاں سے بھی نجران کے لیے بس جاتی تھی، اور ایک ساتھی بھی تھا میرے ساتھ، وہ نجران ہی جا رہا تھا۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ ماشاءاللہ مجھے یہ بھی سسٹم اچھا لگا سعودی کا، کہ وہاں پہ وہ جو سپاٹکو کی بس ہے ان کی، سعودی عربیہ اس کا جو فل فارم ہے پبلک ٹرانسپورٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی، تو ماشاءاللہ پورے ملک میں یعنی وہ 24 گھنٹے کا بس کا سفر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کونے سے وہ کونے تک بس کی سروسز تھی، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ خیر، تو نجران ایک تو وہ نجران ہے جو سعودی کا ایک بڑا شہر ہے۔ دوسرا جو نجران ہے، اب ہم اصل نجران پہ بات کریں گے، وہ ہے نیزرون یاد رکھو، یہ ابھی بھی آپ کو جو ہمارے جو کرسچنس ہے ان کی کتابوں کے اندر نیزرون کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یہ نیزرون کون سا ہے؟ یہ نیزرون ہے سعودی عربیہ کا جو ایک دم شمال کا علاقہ ہے۔ شمال مطلب نارتھ کا جو ایریا ہے، نارتھ میں جہاں پہ یہ ہے اپنا جو نارتھ میں تبوک ہے، اور تبوک سے اوپر کا جو پٹا ہے پورا کا پورا، چونکہ یہ پورا پٹا جو ہے اس زمانے میں یہ ملک شام کا حصہ ہوا کرتا تھا، مطلب ملک شام ہے جس کو آج لوگ ہم سیریا کہتے ہیں، یہ سیریا بہت بڑا ملک تھا، یعنی آج کا جو جارڈن ہے وہ کسی زمانے میں جارڈن کوئی ملک نہیں ہوا کرتا تھا، جسے ہم لوگ اردن کہتے ہیں، یہ بھی ملک شام کا حصہ تھا۔ آج کا فلسطین، آج کا اسرائیل، اور اسی طرح سے جو ہے آج کا لیبنان، آج کا سیریا، اور ان سب کو ملا کر جو مصر کا جو سینائی کا جو علاقہ ہے، سینائی کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اصل میں میرے پاس اتنا ٹائم رہتا نہیں یہ ویڈیو کو اچھی طرح سے ایڈٹ کرنے کے لیے، نہیں تو میں سائیڈ میں آپ کو پورا جغرافیکل جو ہے نقشہ بنا کے بتا سکتا تھا۔ سینائی جو ہے نا دریائے نیل سے، یہ دریائے نیل سے، ہاں برابر ہے، دریائے نیل کا سے جہاں سے جو ہے جو ادھر کا حصہ ہے جو آج اسرائیل کو لگا ہوا ہے، جہاں سے اسرائیل کا بارڈر ملتا ہے، اس حصے کو سینائی کہتے ہیں۔ تو یہ پورا علاقہ جو تھا نا اس زمانے کے اندر، سیریا جو ہوا کرتا تھا، وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا علاقہ تھا، وادی رم وغیرہ یہ سب جو ہے سیریا میں آتے تھے۔ اور سیریا جو ہے یعنی آج کا جو سیریا ہے اس زمانے کا جو ملک شام ہوا کرتا تھا، تو ملک شام جو ہے یہاں پر حکومت تھی عیسائیوں کی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے کے ملک شام میں، یعنی بیت اللحم جو ہے وہ آج فلسطین کے اندر ہے، تو بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور جو ان کے سولی پہ چڑھانے کا واقعہ ہے وہ آج کا جو یہ ہے یروشلم، وہاں پہ پیش آیا تھا، اور وہیں پہ ان کا وہ چرچ وغیرہ بھی ہے، ساری چیزیں وہیں پر ہے، سب سے مقدس جو مقامات جس کو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی دنیا کی یہ جو کمیونٹیز ہے یعنی عیسائی اور یہودی، وہ لوگ ملک شام میں سیریا کے اندر ہی جو ہے وہ لوگ رہتے تھے۔ اور نیزرون جو ہے وہ اس نیزرون کو کہتے ہیں تبوک سے جو پورا کا پورا یہ جو پٹا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لشکر دے کر جو موتا کی طرف بھیجا تھا نا، انہی لوگوں سے مقابلے کے لیے۔
تو چونکہ یہ نیزرون کا جو پٹہ ہے، تو جہاں تک یہ جو نجران ہے، جو یمن کے بارڈر والا جو نجران ہے، جہاں تک میرا خیال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نجران نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ نیزرون ہے جو نیزرون سیریا کے بارڈر سے لگا ہوا تھا، اور جو اس زمانے میں کیونکہ عرب تو اس زمانے میں وہ بت پرستوں کا ملک تھا۔ اگر ہم ساؤتھ کا نجران سمجھیں گے نا، تو وہ تو بت پرستوں کا ملک تھا۔ وہ عرب میں تو پوری بت پرستی تھی، یہاں تک کہ وہ طائف وغیرہ کے اندر بھی جو ہے بڑی بڑے وہاں پہ جو عزا ہے اور لات ہے اور منات ہے اور حبل ہے، یہ سب پھیلے ہوئے تھے وہ پورے پٹے کے اندر۔ تو وہاں تک جو ہے یہ سارے کے سارے بت تھے وہاں پہ اس زمانے کے اندر، اور یہ جو تھے اہل کتاب تھے۔ اور یہ نیزرون جو ہے، کیونکہ یہ نیزرون میں اس لیے بول رہا ہوں، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی پر جتنی کتابیں پڑھا ہوں، کیونکہ مجھے کرسچنوں کی بھی کتابیں پڑھنا پڑتی ہے وہ ہماری گلوبل میٹنگ میں حوالے دینے کے لیے، تو اس میں نے جہاں جہاں بھی پڑھا وہاں پہ نیزرون 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 نیزرون، ہر جگہ پہ نیزرون کا ذکر تھا کہ بھئی وہ پورے علاقے کو نیزرون کہتے ہیں۔ تو وہ علاقہ جو ہے نا سعودی عرب کے شمال کا، اور سیریا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو نیزرون کہتے تھے، اور وہی علاقے کے اندر یہ اہل کتاب تھے۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ لوگ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کیونکہ یہ اچھا اس میں یہ بھی ہم یاد رکھیں، یہ جو ہے نا سورہ آل عمران، دیکھو اس کے اندر ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں تو آگے کی تفسیر سمجھنے میں آپ کو آسانی رہیں گی۔ اس میں خاص بات کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ منورہ کے اندر، اور مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس میں 20 رکوع ہے، 200 آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو صورت ہے نزول کے حساب سے، یعنی جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے نا تو یہ 89ویں صورت ہے قرآن کریم کی۔ 89 مطلب 89ویں صورت ہے یہ۔ تو اس سے ہم اندازہ لگاؤ قرآن کریم میں تو ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ اب جو 114 قرآن کریم کی صورتیں ہیں، اس کے بعد کی اکثر صورتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی مختصر ہے، اور بہت ساری صورتیں جو ہے وہ اخیر میں جو نازل ہوئی ہے۔ اور تو یہ جو صورت ہے اس کی خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ اس زمانے میں نازل ہوئی صورت ہے جب الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے عرب نے پہچان لیا تھا، اور مکہ فتح ہو چکا تھا۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم یاد رکھیں، جو سورہ آل عمران کا یہ جو ابھی میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ ہم کو یہ چلا کہ بھئی یہ ایک دم اخیر دور کی صورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم اخیر زمانے کی، یعنی وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر ابھی مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ اسلام کا بول بالا پوری دنیا کے اندر ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد میں ہی دنیا کے سارے بادشاہوں کو بھی آپ نے خطوط لکھ دیے تھے، تو آپ کا تعارف پہلے سے ہی دنیا کے سارے بادشاہوں کے سامنے ہو چکا تھا۔ جتنے بھی یہ بادشاہ تھے، قیصر روم ہیں، اور اس زمانے میں ہرقل ہے، ہم لوگ اس کو ہرقل بولتے عربی اردو میں، لیکن وہ ہرکیولس ہے ایکچول میں، انگریزی میں اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ ہے ہرکیولس۔ تو وہ ہرکیولس جو بادشاہ تھا، روم میں پوری ہرکیولس کی حکومت تھی، تو اس زمانے کے یہ جتنے بھی بادشاہ تھے وہاں تک اللہ کے نبی کی دعوت تو پہنچ چکی تھی، اور اسی زمانے میں یہ جو ممالک ہے جیسے بحرین ہے پوری طرح سے مسلمان ہو چکا تھا، قطر ہے، یہ سارے ملک اس زمانے سے الگ الگ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو آپ لوگ، یہ کوئی سعودی کا حصہ نہیں تھے وہ زمانے میں کہ ہم سوچیں گے بحرین سعودی کو لگ کے ہے تو وہ شاید بعد میں الگ ہوا ہوگا، جیسے میں نے ابھی جارڈن، لیبنان وغیرہ کا بتایا، یہ الگ ملک بنے سیریا سے کے علاوہ، یعنی یہ سب خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد، لیکن یہ اس زمانے میں بھی الگ ہی ملک تھے۔ جیسے بحرین ہیں، بحرین اس زمانے میں بھی الگ ملک ہوا کرتا تھا، یاد رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ کو بھی خطوط لکھے تھے۔ ایسے ہی قطر کا جو بادشاہ تھا، یعنی اس زمانے میں قطر کے جو قبائلی سردار تھے ان کو بھی خط لکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ سب اس زمانے سے الگ ممالک ہے۔ ایسے ہی عمان جو ہے وہ خود بھی ایک الگ ملک ہوا کرتا تھا۔
یہ سارے ملک اس زمانے سے الگ الگ ہے، اور اکثروں کے نام وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ دنیا میں سمجھتا ہوں یہ عرب ملکوں کی ہی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے یہ، کہ ان کی زبان بھی آج تک زندہ ہے، عربی زبان ماشاءاللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، عربی زبان بھی آج بھی زندہ ہے، ایک ملک میں نہیں ہے، پورا کا پورا ریجن ہے ان کا۔ تو ماشاءاللہ یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کی زبان بھی آج بھی وہ سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے، اور وہ ملکوں کے نام بھی بدلے نہیں ابھی تک۔ حالانکہ اگر ہم اسلام کے کمپیریزن میں دیکھیں گے نا، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے انجیل جو ہے، انجیل یعنی بائبل جو ہے، ایکچول میں یہ لیٹن جو زبان ہے اس کے اندر، یہ بائبل لیٹن لینگویج کے اندر تھی، اور بائبل جو ہے نا آج وہ لیٹن زبان ہی ختم ہو چکی ہے، کسی بھی ملک میں نہیں بولی جاتی ہے۔ لیٹن جو ہے، لیٹن جو لینگویج ہے، اسی سے پھر یہ ساری زبانیں نکلی ہوئی ہے، انگریزی ہے، فرنچ ہے، جرمن ہے، اٹالین ہے، اسپینش ہے، پولش ہے، یہ ساری جو لینگویجز آج یورپ میں بولی جاتی ہے، ایکچول میں ان کا جو ماخذ ہے وہ ہے لیٹن، لیکن آج لیٹن ختم ہو چکی ہے۔ لیٹن اگر آپ کو کہیں دیکھنا ہے تو وہ گھڑی کے اندر آپ کو ملیں گی، جو گھڑی ہوتی ہے نا، پرانے گھڑیوں میں ابھی بھی دکھتی ہے، وہ 1 2 3 ایسا جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ لیٹن لینگویج میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ لیٹن آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اب عربی کی خصوصیت دیکھو آپ، کہ عربی اتنے ملکوں میں بولی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عربی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عربی سے بھی دوسری زبانیں نکلی ہے۔ اب جیسے ہم اردو لکھتے پڑھتے بولتے ہیں، یہ عربی سے ہی نکلی ہوئی زبان ہے۔ فارسی ہے، ہم جو رسم الخط استعمال کرتے ہیں، چاہے فارسی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے پشتو ہو، اسی طرح سے یہ سارے ملکوں میں بھی وہی عربی رسم الخط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکش وغیرہ بھی جو زبانیں ہیں وہ پہلے عربی رسم الخط میں ہی لکھی جاتی تھی۔ تو دنیا کے اندر عربی سے نکلی ہوئی، جیسا کردش بھی ہے، اسی طرح سے فارسی ہے، اردو ہے، اور جو پشتو ہے، اور بھی بہت زبانیں ہیں جو عربی رسم الخط کے ساتھ۔ ایسے ہی سندھی جو زبان ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے انڈیا کی بھی جو نوٹ ہے اس کے اوپر سندھی میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سندھی کا بھی جو رسم الخط ہے وہ بھی عربی ہے۔ تو عربی اپنی ذات میں ایک تو خود زندہ ہے، اور اس سے دوسری زبانیں نکلی ہوئی ہیں، اور لیٹن اپنی ذات میں ختم ہو چکی ہے۔ لیٹن آج جو ہے وہ کہیں بولی نہیں جاتی ہے، لیکن اس سے نکلی ہوئی زبانیں آج دنیا میں چل رہی ہے، جیسے انگریزی، فرنچ وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یہ بات چل رہی تھی ہماری کہ تو یہ عربوں کی خصوصیت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے تھے اس زمانے کے اندر، تو میں نے بات یہاں سے چل رہی تھی کہ بحرین بھی الگ ملک ہوا کرتا تھا، قطر بھی الگ ملک ہوا کرتا تھا، عمان بھی الگ ملک ہوا کرتا تھا، اور یمن بھی، وہ بھی اپنی ذات میں ایک الگ ملک ہوا کرتا تھا۔ ان کو سب بادشاہوں کو بھی خطوط بھیجے تھے۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، نجاشی شاہ حبشہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو چرچا ہے وہ پوری دنیا میں ہو چکا تھا، اور جزیرۃ العرب میں اب مکہ تو فتح ہو ہی گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ پورے علاقے کے اندر، پورے ریجن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ کے نبی کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے یہ جو لوگ تھے یہ ایک دم تل ملا گئے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ دیکھو اب میں آپ کو ان آسمانی مذاہب پہ اب ہم بات کرتے ہیں، یعنی یہ جو اہل کتاب ہے، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان سے پہلے کے بھی جو انبیاء تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، نبیوں کو اس طرح سے انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے۔ پتہ ہے کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ان کے بعد ہم کسی نبی کو نہیں مانتے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ دشمن اسی لیے بنے تھے کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک بکریاں چرانے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک چرواہا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے جو معجزات ہے
کہ اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیے تو وہ اس کو نظر آ رہا ہے، اور جو ہے مٹی کی چڑیاں بنا دیے تو وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، اور پانی جہاں پہ مچھیاں نہیں ہے وہاں پہ جالا ڈال دیے تو وہ پورا جالا مچھلیوں سے بھر کے آ جا رہا ہے، اور لوگ ان سے جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور ان کے جو حواری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے مذہب کو یعنی ان کی بات کو سننے والے۔ اس وجہ سے یہودیوں کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوا۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں کسی کو بھی دیکھو آپ، لوگ اللہ والوں کی بھی جو مخالفت کرتے ہیں نا، وہ اس لیے دین کا کام کیوں کر رہے بولے انہیں بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ میرے سے بھی سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ کے خلاف اتنے ویڈیوز ڈالے جاتے ہیں چینلوں پہ۔ میں بولا اس لیے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ میں ایک کام کر رہا ہوں۔ جیسے 40 علماء کو ہم لوگ پینشن دیتے ہیں ہر مہینے، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، 1500 سے زیادہ بچوں کو ہم نے SSC کے 17 نمبر کے فارم بھر کے دے دیے۔ آگے بھی ہمارے بڑے بڑے امت کے لیے عزائم ہیں، اس کے لیے ہمارے دشمن ہیں، اس کے لیے ہمارے مخالفین ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کام صرف ان کے باپوں نے کرنا چاہیے، ان کے باپ ہی صرف کام کریں گے یا صرف وہ کام کریں گے، یہ دوسرا کیوں دین کا کام کر رہا۔ اتنا حسد اور جلن ہے دین کے کاموں میں بھی۔ مثال کے طور پہ اب ہم بھی فتویٰ دینے کا کام کر رہے ہیں، تو جو دوسرا فتویٰ دینے والا رہے گا سب سے زیادہ آگ اسی کو لگے گی، کیونکہ وہ یہ سوچیں گا کہ نہیں میں نے ہی دینا چاہیے، دوسرا کیوں دے رہا ہے۔ ایک آدمی مدرسہ چلا رہا ہے اور دوسرا بھی مدرسہ، حالانکہ دونوں دین کے کام ہیں، تو ایک مدرسے والے سے سب سے زیادہ حسد اور جلن اگر کوئی کرے گا نا تو دوسرا مدرسے والا ہی ہوگا، کیونکہ وہ یہ سوچیں گا نہیں کام تو میں اکیلا کروں گا، اور انہوں نے کتنا بھی اچھا کام کرنے دو، وہ ان کے کام کو گرا کے بتائیں گا لوگوں کے سامنے، کیا کر رہے وہ چندہ جمع کر کے کھا جا رہے بولے۔ وہ ان کی مخالفت کیوں؟ صرف حسد اور جلن کے اندر اس کو ان کی اچھائیاں نظر نہیں آئیں گی، کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، ہر زمانے میں۔ تم کیوں کر رہے؟ وہ صرف ہم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن کیوں بنے کہ بھائی تم کیوں کر رہے، تمہارے ساتھ میں لوگ کیوں، تم دین کا کام کیوں کر رہے، وہ تو صرف ہمارا حق ہے، وہ صرف ہم کر سکتے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ یہ جو ہے نا محترم دوستو، انتہائی درجے کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی یاد رکھو آپ، لیکن اس کے باوجود ان کی ان لوگوں نے مخالفت کی ہے کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو، پبلک میں پاپولرٹی مل رہی تم کو، وہ تو صرف ہم کو ملنا چاہیے، تم کو کیسے مل رہی۔ پھر انہوں نے کیا کیے، یہی چیز اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ہمارے سامنے ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا آگے کی تفسیر میں۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، آپ کی مخالفت کیوں ہوئی؟ دیکھو یہ جو ہے نا دنیا میں آج سے نہیں ہے۔ لوگ مجھے بھی جب کہتے ہیں نا، ارے مفتی صاحب آپ کو تو گندی گندی لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو تو برا بھلا بول رہے ہیں، آپ کے خلاف میں تو ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور آپ کے ذات کے اوپر اٹیک۔ میں نے کہا دیکھو یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ میں اکیلا آدمی نہیں ہوں دنیا میں، لوگوں نے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا دلائل سے مقابلہ نہیں کر سکے، شخصی حملے شروع کر دیے ان کے اوپر۔ ارے یہ یعنی شخصی حملے یہی ہمارے زمانے میں یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شخصی حملے جو ہے نا، سامنے والے کے پوزیشن کو کیسا نیچے سے نیچے گرا سکے تاکہ عوام اس کے قریب جمع نہ ہو، تاکہ وہ کوئی کام نہ کر سکے، تاکہ وہ اٹھ نہ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جتنا آپ کو گرانے کی سازشیں کوششیں ہو سکتی تھی سب کر کے دیکھ لیے، شخصی حملے کر دیے، آپ کے بیٹیوں کی طلاق تک کرائے انہوں نے۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا درد اور غم ہو سکتا ہے؟ آپ کی 2 بیٹیوں کی طلاق تک کرائی گئی، صرف اس لیے کام کیوں کر رہے بولے تم؟ کام تو ہم کریں گے، صرف تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ حسد اور جلن کی وجہ سے 2 بیٹیوں کی طلاق کرائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب ان 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، وہ طلاق ہونے کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا خاندان سے نکالا گیا، برادری سے نکالا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیے تھے وہ کیوں کیے تھے؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کیوں گئے تھے آپ طائف؟
وہ اسی لیے کیونکہ آپ کو برادری سے نکال دیا گیا، بولے نہیں اس کو ایسا توڑو، ان کے خلاف یہ سازشیں کرو، ایسا ان کو جو ہے گراؤ، اس طرح سے ان کے پیر جو ہے دو پوری طرح سے یہ کرو تو کم سے کم اب یہ رک جائیں گے۔ مگر وہ تو نبی تھے، عزم اور استقلال کا پہاڑ تھے، وہ اپنا کام کرتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ دنیا نے دیکھ لیا، جس ابو لہب نے اور جس ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی تھی، نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کا کام آج بھی پوری دنیا میں زندہ ہے۔ تو ایسے ہی مخالفت کرنے والے اور جو مخالفین ہوتے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں دنیا سے، لیکن آپ خلوص کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو، آپ کا کام آپ کے مرنے کے بعد میں بھی زندہ رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ آپ سب کو سمجھتا ہے کسی کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کی کیا سیاست، کیا پالیٹکس اور کیا سازشیں ہیں۔ تو سیم ٹو سیم جو اس زمانے کی عیسائی حکومتیں تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف کہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ سوالات پوچھتے تھے آ کے آپ کو بار بار، جو میں نے اس لیے پہلے دوسرے پارے کی تفسیر میں ہم نے یسألونک عن المحیض، اور اسی طرح سے آگے بھی آپ سنو گے 15ویں پارے وغیرہ کی تفسیر میں کہ یہودی ایسے سوالات کرتے تھے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے نا اس طرح سے گھما پھرا کے کہ آپ کو معلوم ہے کیا نہیں۔ یہی سیم ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک امام صاحب کی بیچاروں کی جو ہے ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے ان کی آڈیو ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا۔ دیکھیے بولے بمبئی کی فلانی مسجد میں امام صاحب یہ نماز میں انہوں نے جو ہے ایسی قرات پڑھے ویسی۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا وہ سن کر، کیونکہ میں یہ سوچنے لگا بھائی جو امام سے غلطی ہوئی اس کو سناؤ اور ان سے جو ہے آپ بات کرو، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو آپ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم نیچ ہو، تم ایک گھٹیا اور ذلیل ہو، کہ تم جو ہے جہاں پہ وہ جس سے غلطی ہوئی یا جس کو لقمہ دینا ہے اسی کے پیچھے لقمہ دینے کی بجائے اس کی قرت کو تم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو، تم اپنے نیچ پنے کا ثبوت دے رہے ہو، تم بتا رہے ہو کہ تمہارے اوپر آج جو حالات ہے اور اللہ کا عذاب ہے وہ کس وجہ سے ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ کیا گیا وہاں پہ، تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے جب دیکھا۔ یہ سیم ٹو سیم یہودی اللہ کے نبی کے ساتھ میں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے کمزوریاں دیکھو، علمی اعتبار سے اور یہ اعتبار سے۔ اب جب وہ سارے چیزوں میں فیل ہو گئے تو انہوں نے کیا کیے، یہ نیا پیترا استعمال کیے۔ کیا پیترا استعمال کیے؟ 60 لوگوں کی ایک جماعت لے کر مدینہ پہنچے، چلو بولے اب اپن ان کو جو ہے مباہلے کی دعوت دیں گے۔ اور کیا کیے انہوں نے، اب یہ جو 60 لوگ تھے، 60 میں سے جو ان کے ذمہ دار تھے، پھر ذمہ داروں کے ذمہ دار، یہ جو 3 لوگ تھے بڑے بڑے، یہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور کیا کیا انہوں نے، الغرض یہ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ عمدہ پوشاکیں پہنے ہوئے تھے، خوبصورت جبے اور بہترین چادریں اوڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حارث ابن کعب کے خاندان کے لوگ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس جیسا با شوکت وفد کبھی نہیں دیکھا، یعنی شان و شوکت والا وفد، کیونکہ یہ لوگوں کے حسد کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ ان کے پاس پیسہ دولت، یہ لوگ شیروانی کو، یہ لوگ جبوں کو، یہ لوگ شائننگ کو، یہ لوگ میٹھے پن کو، یہ لوگ جو ہے اعلیٰ قسم کے عطر رگڑنے کو، ملنے کو، اور قوالوں کے جیسی جو جیکٹیں وغیرہ پہننا ہے اور کوٹ پہننا ہے، ان کو لگتا ہے بس یہی لائف ہے، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے مجھے ہمارے استاد نے کہا، بولے ایک نے تمہارے خلاف میں ویڈیو میں کہا اس کا چشمہ تو 5 سال پرانا ہے، بولے یعنی میرا جو چشمہ ہے، میں نے کہا ہو سکتا اس کو چشمے سے مقابلہ کرنا پڑے گا، مطلب وہ بڑے باپ کی کروڑ پتی باپ کی اولاد ہے، ہر 2 مہینے میں چشمہ چینج کرتا ہوگا۔ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو ایک چشمہ میں نے لیا، میرے کو کام آ رہا ہے 5 سال، تو مجھے دکھاوا نہیں کرنا ہے نا۔ مطلب دیکھو ہمارے زمانے کے اندر سیم ٹو سیم یہی صفات آپ کو ان لوگوں کے اندر ملیں گی جو علمی اور دلائل کے حساب سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ چشمے سے آپ کا مقابلہ کریں گے۔ چشمہ بھی نہیں ہے بولے اس کے پاس، شیروانی بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھٹے پرانے ہدیے کے کپڑے پہنتا بولے وہ، ٹوپی ہے 20 روپے کی،
تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے زمانے میں، یہ سیم ٹو سیم اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی تو پھٹے پرانے کپڑوں میں، جیسے صحابہ وہ زمانے میں ہوتے تھے ان کے جیسے رہتے تھے۔ اب یہ جو ہے پیسے والے لوگ، ان کے پاس گاڑیاں، ان کے پاس میں جو ہے اعلیٰ قسم کے لباس، اور ان کی ٹوپیوں کا ترا چھت کو لگ رہا ہے ایسی رگڑ کے ماری ہوئی ٹوپیاں قطب مینار کے جیسی۔ اب یہ اس حالت کے اندر پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کے جیسا شیروانی والا اور جبے والا اور کوٹ والا اور قوالوں کے جیسا جو ہے رگڑے والا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے مسجد میں اپنے طریقے پہ نماز ادا کی۔ میں نے دیکھو ابھی یہ بات یہاں حدیث میں آ گئی، ورنہ یہ بات میں نے آپ کو دوسرے پارے کے تفسیر میں روزے کی فرضیت میں بھی بتایا تھا کہ روزے بھی ان لوگوں پہ بھی فرض تھے، نماز بھی فرض تھی ان کے اوپر۔ پہلے اپنے جیسی نماز پڑھتے تھے وہ، ابھی چینج ہوتے ہوتے ان کی نماز اب خالی سنڈے تک رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، مطلب انہوں نے جو ان کی نماز پڑھی ہے تو انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی چونکہ وہ لوگ تو مسجد اقصیٰ جو ہے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ادھر ہی ان کا قبلہ تھا۔ نماز کے بعد سید اور عاقب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی کا تو وہ تو نبی تھے، آپ ہر ایک کو دعوت دیتے تھے، بھائی ایمان میں داخل ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم تو پہلے ہی سے اسلام لا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، کیونکہ تم اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اسلام، کیونکہ آپ اچھا یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ میں تم کو 17ویں پارے میں سمجھاؤں گا کہ مسلمان جو ہے نا یہ صرف ہمارا نام نہیں ہے، یہ جو اس زمانے کے عیسائی تھے وہ بھی ان کو بھی مسلمانی کہتے تھے، یہودیوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ اس مسلمان کا لفظ جو ہے یہ خالی ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر اس انسان کو مسلمان کہا جو اللہ کو اللہ ماننے والا ہے، یعنی جو بھی توحید کا اقرار کرنے والا تھا ان کے لیے مسلمان کا لفظ تھا، کیونکہ یہ سب ملت ابراہیمی ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنا مسلمان ختم کیوں کیا اور عیسائیوں نے کیوں، وہ پھر کبھی آئے گا کیونکہ پہلے ہی کافی وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور تم جو ہے صلیب کی پوجا کرتے ہو اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، جبکہ یہ تمہارے لیے حرام تھا۔ میں نے جیسے بتایا کہ آج بھی یہودی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے ہیں لیکن عیسائی کھاتے ہیں، کیونکہ جب یہ ان کے لیے حرام تھا بعد میں ان کے لیے بھی حرام ہو گیا، مگر انہوں نے اپنے لیے جو ہے اس کو حلال کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا، انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتائیے ان کے والد کون تھے، اور آپ سے جھگڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہر بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار تو حی لا یموت ہے، یعنی جو ہمیشہ زندہ ہے اور وہ اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو فنا سے گزرے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو ایک انسان تھے اور وہ فنا سے گزرے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا نگران ہے، وہی حفاظت کرنے والا اور رزق دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے کسی چیز کا اختیار حاصل تھا؟ یعنی بھئی روزی تو اللہ دیتے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام روزی دے سکتے تھے؟ کیا ہر ایک کی حفاظت کر سکتے تھے؟ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی رحم مادر میں جیسی چاہی صورت بنائی، اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی ان چیزوں کا اثر اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو ان کی صورت بھی تو اللہ نے بنائی تھی جیسی چاہی۔ وہ کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم کو اس بات کا علم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی والدہ نے عام عورتوں کی طرح پیٹ میں اٹھایا، پھر عام عورتوں کی طرح سے ان کو جنا بھی، پیدائش کے بعد عام بچوں کی طرح ان کو بھی غذا دی گئی،
پھر وہ بڑے ہو کر کھاتے پیتے بھی تھے اور ان چیزوں کا اثر بھی ان سے ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دم کامن سینس کی بات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا، بھئی عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو کہاں سے آئے؟ ان کو آسمان سے کسی فرشتے نے لا کے چھوڑا؟ نہیں۔ پھر کہاں سے آئے؟ تو ماں کے پیٹ میں سے آئے۔ پھر ماں کے پیٹ میں جب وہ پہنچے تو ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہے؟ وہ بھی تو 9 مہینے ہی رہے۔ ان کی والدہ نے بھی تو ان کو ویسے ہی جنا جیسے عام عورتیں جو ہے بچے جنتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد میں جیسے عام بچے دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، انہوں نے بھی تو ویسے ہی غذا کھائی، اور کھانے پینے کے بعد میں جس طرح سے عام لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے، اور ان چیزوں کا اثر بھی ان سے ظاہر ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ان کے بارے میں ایسے عقیدے کیوں رکھتے ہو؟ ارے جب تم کو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہمارے تمہارے جیسے ہی تھے، تو پھر یہ عقیدہ کیوں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا۔ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ آل عمران کی شروع کی 80 سے زائد آیتیں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو آج کی ہماری تفسیر کا خلاصہ یہی ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، یعنی یہ جو صورت نازل ہوئی کیوں، میں جو اس کا شان نزول بتا رہا تھا کہ نیزرون کا جو وفد ہے وہ آیا، انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے یہ جواب دیے، تب جا کے یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، اب ہمارے جو ہے سارے نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے ماشاءاللہ آ کے بیٹھ چکے ہیں، تو میں تفسیر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کل سے ہم کنٹینیو کریں گے سورہ آل عمران کی آگے کی تفسیر۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔